अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। लेकिन नावल का ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि एक वजह तो ये है कि मुझे दूसरे चैनल के लिए भी एपिसोड रिकॉर्ड करनी है, तो उसमें भी वक्त लगेगा मुझे। और दूसरी वजह ये कि मेरी आजकल कुछ मसरूफियत और भी है। मेरा कैलीग्राफी का कोर्स चल रहा है, वहाँ पर मुझे जो है काम मिलता है, असाइनमेंट मिलती है जो मुझे करनी होती है। इसके अलावा भी कैलीग्राफी की जो प्रैक्टिस है वो चल रही है, तो इस वजह से भी और कुछ थोड़े बहुत मैं टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रही हूँ, वहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो जो कैलीग्राफी की वीडियोस हैं वो मैं यहाँ चैनल पर अपलोड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें कोई साउंड इफ़ेक्ट नहीं होता है, सिर्फ मेरी कैलीग्राफी यानी तस्वीरें होती हैं। और यूट्यूब जो है वो ऐसी वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करता, तो इस वजह से मैं यूट्यूब पर जो है मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की थी शॉर्ट्स में, उसके बाद मैंने अपलोडिंग बंद कर दी कि चैनल पर कोई इशू ना आ जाए। तो वो फिर मैं फ़ेसबुक और टिकटॉक पर अपलोड करती हूँ। तो इस वजह से जो है थोड़ी सी मसरूफियत मेरी बढ़ गई है, कुछ और एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐड हो गई हैं मेरी रूटीन में, तो नावल का ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इस कहानी की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है ज़रा ठहर जा इसी मोड़ पर, और इसकी मुसन्निफ़ा है निखत सीमा, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 2। अफरोज़, मैं तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूँ, बाकी की तालीम वहाँ हासिल करना। मैंने अफजल ख़ान से बात कर ली है, वो तुम्हें स्पॉन्सर करेगा। आजकल बोस्टन में है। लेकिन बाबा, मेरा ख्याल है कि मैं मास्टर यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से ही कर लूँ। मैंने डबल मैथ्स और फ़िज़िक्स के साथ बीएससी किया था, और मेरा इरादा फ़िज़िक्स में ही एमएससी करने का था। बाद में एमफिल और पीएचडी बाहर से कर लूँगा, अमेरिका या इंग्लैंड। पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब मैं बेहतर समझता हूँ तुम जितनी जल्दी मुमकिन है बाहर चले जाओ। मैंने बाबा से कभी बहस नहीं की थी, सो अब भी बहस नहीं की थी। बाबा ने उन दिनों अपनी सारी प्रॉपर्टी की तफसील मुझे बताई थी, मुश्तरका अकाउंट खुलवाए थे। मैं चाहता हूँ कि अगर कभी मैं ना रहूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। बाबा प्लीज़, ऐसी बातें करेंगे तो मैं नहीं चाहूँगा। पागल, ये तो ज़िंदगी की हकीकत है और मौत अपने वक्त पर ही आएगी। फिर उन्होंने मेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। मैं नहीं जानता था तमो, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि अपने जाने के सिर्फ 2 साल बाद मैं अपने बाबा को खो दूँगा। मैं जब एयरपोर्ट पर खड़ा था और जब मैं उन्हें खुदा हाफिज़ कह रहा था, उनके गले लग रहा था, तो ये सब आखिरी बार था। फिर उसके बाद नहीं, वो कितनी ही देर तक मुझे अपने बाजुओं में भींचे खड़े रहे। उन्होंने मेरी पेशानी चूमी थी और मेरे हाथों पर बोसा दिया था, और फिर जैसे उनका हौसला जवाब दे गया था, उनके आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसारों पर आ गिरे थे। बाबा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना। मैं मचला था। पगले, ये तो फितरी है, जुदाइयाँ चाहे लंबी हों चाहे मुख्तसर, जुदाइयाँ ही होती हैं मेरी जान। अम्मा और आपा को ले आइएगा, अकेले मत रहिएगा, या फिर लाहौर चले जाइएगा। मैंने ताकीद की थी और फिर मैंने आखिरी बार उन्हें देखा, हाथ मिलाया और तमकीन। वहाँ भी बाबा का वही मामूल रहा, हर हफ्ते फ़ोन करना, दिल लगाकर पढ़ने की तलकीन करना और बहुत सारी दुआएं देना। बाबा ने मुझे बताया था अम्मा और आपा फलकोट ही आ गई हैं और लाहौर वाला घर किराए पर दे दिया है। वो चाहती थीं कि बाबा आपा के मियाँ नादिर भाई को अपने कारोबार में शामिल कर लें। बाबा जान का ड्राई फ्रूट्स का कारोबार था। वो सिंध और पंजाब में ड्राई फ्रूट्स सप्लाई करते थे और बाबा ने नादिर भाई को अपने साथ शामिल कर लिया था। मैं मुतमईन हो गया था कि बाबा अकेले नहीं हैं, आपा, अम्मा और नादिर भाई साथ हैं। लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद मुझे लगने लगा बाबा परेशान हैं। वो हर बार फ़ोन करने पर मुझसे पूछते कि मेरा सेमेस्टर कब ख़त्म हो रहा है। क्या बात है बाबा, आप कुछ परेशान हैं? नहीं तो वो टाल देते, यूँ ही तुम्हारे लिए दिल उदास हो रहा है, सेमेस्टर कंप्लीट करके 10-15 दिन के लिए आ जाओ। ठीक है बाबा, मैं तो ख़ुद बहुत उदास हो रहा था, लेकिन तमो, बाबा ने जाने की इतनी जल्दी की कि मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। अभी मेरा सेमेस्टर ख़त्म नहीं हुआ था कि अकील का फ़ोन आ गया। वो रो रहा था, अफरोज़ बाबा चले गए हैं। कैसे, क्या हुआ? अभी 1 हफ़्ता पहले तो मुझसे बात हुई थी। पता नहीं अफरोज़, हमें तो खुद कुछ पता नहीं है। सुबह ही शेर ज़मान ने बाबा जान को बताया कि वो तकरीबन 15 दिन से बीमार थे, लेकिन 1 हफ़्ते से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। कल सुबह उन्हें अस्पताल लाया गया और आज मैं पता नहीं कैसे यहाँ पहुँचा था, लेकिन बाबा मनो मिट्टी तले दफन हो चुके थे। मैं क्या करता यहाँ रहकर? मेरा कौन था? मुझे लगता था जैसे यहाँ इस घर में जहाँ बाबा नहीं है मेरा दम घुट जाएगा। सो मैं चला गया
اور اب بھی آنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے عقیل اور ماموں جان کو صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے نہیں آنا پاکستان، میرا جو کچھ بھی ہے ڈونیٹ کر دیں کسی ادارے کو، لیکن پھر میں آ گیا۔ اس نے مسکرا کر تمکین کی طرف دیکھا۔ شاید مجھے تم سے ملنا تھا تمکین، یہ 3 ماہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور حسین دن ہیں۔ جب تم چھوٹی سی تھی نا، تو میرے ذہن میں گمان تک نہیں تھا کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میرے لیے اتنی اہم ہو جاؤ گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا مختصر ساتھ ہوگا ہمارا، میں بہت پہلے آ جاتا۔ اس نے حسرت سے تمکین کی طرف دیکھا۔ کوئی مختصر ساتھ نہیں ہے ہمارا، اور ہم نے ابھی بہت سارے سال اکٹھے رہنا ہے۔ تمکین نے بڑے یقین سے کہا تو وہ یوں مسکرایا جیسے اس نے کوئی بے وقوفانہ بات کی ہو۔ 2 بج گئے ہیں۔ تمکین نے سامنے کلاک پر نظر ڈالی۔ اور ہمیں صبح جانا بھی ہے، آپ تھک جائیں گے، پلیز کچھ دیر آرام کر لیں۔ تم بہت ظالم ہو تمکین۔ اس نے تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گیا۔ کچھ فائدہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ اس نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا اور آنکھیں موند لیں۔ کچھ فائدہ ہو یا نہ، لیکن تمکین ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی آخری حد تک کوشش کرنا چاہتی تھی۔ کیا پتہ کوئی معجزہ ہو جائے، کیا خبر اللہ اس کی دعائیں سن لے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس کی صحت و زندگی کے لیے بے آواز دعا کرنے لگی۔ صبح تمکین کی آنکھ حسب معمول نماز کے وقت کھل گئی تھی۔ اس نے افروز کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ لمبی مڑی ہوئی پلکوں نے اس کے زرد رخساروں پر سایہ کر رکھا تھا۔ جب پہلی بار اس نے ہسپتال کے کمرے میں افروز کو دیکھا تھا اور عقیل نے کہا تھا، تمو پہچانا اسے، کون ہے یہ؟ اور اپنی طرف دلچسپی اور اپنائیت سے دیکھتے ہوئے افروز خان کی رنگت میں اتنی زردی تو نہ تھی، بلکہ اس کی سفید رنگت میں ہلکا ہلکا گلابی پن تھا۔ یہ زردیاں تو اب اس کی رنگت میں گھلتی جا رہی تھیں۔ وہ افروز خان کی رفاقت کا سن کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ آپ ہی اسے افروز کے پرپوزل کا بتا کر بہت دیر تک دیکھتی رہی تھی۔ پتہ نہیں تمو میں نے صحیح کیا ہے یا غلط، لیکن اور کتنا انتظار کروں؟ سعادت انکل نے تو پھر خبر تک نہیں لی، اور ان کے صاحبزادے جنہیں ہم نے دیکھا تک نہیں، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی اتا پتہ، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمیں تو ان کا نام تک معلوم نہیں۔ ابی جان نے جب بھی نام لیا شہزادہ ہی لیا، اور اب پتہ نہیں شہزادہ ان کا حقیقی نام ہے یا پیار کا۔ لیکن اگر یہ حقیقی نام بھی ہو تو صرف ایک نام سے ہم کراچی جیسے بڑے شہر میں انہیں کہاں ڈھونڈیں؟ تم میرے اس فیصلے سے ناراض تو نہیں ہو تمو؟ نہیں، اس کا سر نفی میں ہلا تھا، اندر کہیں جل ترنگ بچ رہے تھے۔ افروز خان تو بچپن میں بھی اس کے پسندیدہ تھے، اور اب تو صرف 1 ماہ کی ملاقات میں بہت اپنے اپنے لگنے لگے تھے۔ افروز اپنی آپا اور اماں کو لانے سے پہلے تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو بھی کہے گڑیا، یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، اور شہزادے کا انتظار فضول ہے۔ تب افروز نے اس سے کہا تھا، تمکین میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، شادی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، 2 افراد کا ایک پرخلوص بندھن، ایک گھر کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، پھر ایک گھر بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کی بنیاد میں کہیں کوئی الجھن، کھوٹ یا جھوٹ نہ ہو۔ بچپن سے لے کر 20 سال کی عمر تک زندگی آپ ہی کے سامنے ہے۔ تمہیں بھی کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا، 2 سال لاہور اور 8 سال انگلینڈ اور امریکہ کے، یہ تم سے پوشیدہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں جو ان 8 سالوں میں تبدیلی آئی۔ میں بالکل ویسا ہی ہوں، اپنی سوچ، اپنے کردار اور اپنے لائف سٹائل میں۔ ہاں، میری زندگی میں آج سے 6 سال پہلے ایک تبدیلی آئی تھی، تب میں انگلینڈ میں تھا۔ وہ واقعی ایک اتفاق تھا۔ وہ لڑکی میرے سامنے والے فلیٹ میں رہتی تھی۔ آتے جاتے کبھی کبھار سیڑھیوں پر نیچے پارکنگ میں یا لابی میں اس سے ہیلو ہائی ہو جاتی تھی۔ جس روز اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اور میں اس کی درخواست پر اس کی ضمانت کے لیے گیا تھا تو مجھے اس کا نام تک معلوم نہیں تھا، لیکن پولیس کو اس نے میرا نام بتایا تھا۔ وہ محض انسانی ہمدردی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس ملک میں اس طرح کی ہمدردی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ کوپ نے، جو ایک لیڈی تھی، جب میں اسے اپنی گاڑی میں وہاں سے لا رہا تھا، ہنستے ہوئے مجھ سے کہا تھا، تم اپنی گرل فرینڈ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے، جبکہ یہ مہینے میں 2 بار یہاں ہوتی ہے، کبھی نشے کے الزام میں، کبھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ نشہ کرتی ہے، لیکن اس روز کے بعد میں نے ایک بار اسے سیڑھیوں کے پاس نیم بے ہوش دیکھا اور سہارا دے کر اس کے فلیٹ میں لایا۔ پھر اس روز کے بعد کبھی کبھی ہم میں دعا سلام ہو جاتی تھی۔ وہ میری ممنون نظر آتی تھی، اکثر میری روٹین پر حیرت کا اظہار کرتی تھی۔ بہت لمبی بات نہیں کروں گا تم سے۔ وہاں ایسی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ وہ بھی ان سینکڑوں ہزاروں لڑکیوں کی طرح تھی جس نے ماں باپ کی علیحدگی کے بعد ادھر ادھر مختلف گھروں میں پرورش پائی تھی۔ اس کے دل میں ایک گھر کی خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں، اسے ایک گھر دوں۔
میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تمکین، نہ میں نے ایسا کبھی سوچا تھا، نہ کبھی میں نے غور سے اسے دیکھا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے بیٹھی اپنی نیلی آنکھوں میں سمندر لیے ملتجی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا تھا میں ان نیلی آنکھوں کے سمندر میں ڈوب گیا ہوں۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، میں اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے کلچر، مذہب اور میرے مذہب اور کلچر میں بہت فرق تھا، لیکن جب اس نے روتے ہوئے دوبارہ مجھ سے کہا، افروز پلیز مجھ سے شادی کر لو، میں بہت سارے دن تمہیں تنگ نہیں کروں گی، میں جانتی ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں کسی طرح سے بھی، اور میں اس کی التجا ٹھکرا نہ سکا۔ مجھے کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہی تھی، پھر اس لڑکی سے کر کے ایک زندگی سنوارنے کی کوشش کیوں نہ کروں۔ یوں بھی بابا جان کے بعد میں بہت تنہا تھا، بہت اکیلا تھا۔ اس وقت میں نے صرف اس کی شادی کی التجا سنی تھی، باقی جملوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن جب 4 ماہ بعد وہ چلی گئی تب میں نے جانا کہ وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے زیادہ دن تنگ نہیں کرے گی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ تمکین نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں تمکین، وہ افسردگی سے مسکرایا تھا۔ ایک دن میں واپس آیا تو وہ نہیں تھی، وارڈروب خالی تھا اور ٹیلی فون کے نیچے اس کا خط پڑا تھا۔ اس نے لکھا تھا، میں نے تم سے کہا تھا افروز کہ میں تمہیں زیادہ دن تنگ نہیں کروں گی، سو آج اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں۔ تم بہت اچھے ہو لیکن میں بہت بری ہوں، گندی نالی کی باسی۔ تم جانتے ہو میں نے تم سے شادی کی درخواست کیوں کی تھی؟ مجھے بچہ چاہیے تھا، میں اپنا بچہ پالنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے 2 بار بچوں کو جنم دیا، لیکن دونوں بار سوشل سیکیورٹی والے لے گئے۔ وہ کہتے تھے میں ایک نشہ باز سنگل وومن ہوں اور میرا کوئی مستقل ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے بچہ رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ تم سے شادی کے بعد میں سنگل وومن نہیں رہی اور ایک بار پھر میں ماں بننے والی ہوں۔ اب مجھ سے میرا بچہ کوئی نہیں چھین سکے گا۔ اپنی شادی کے کاغذات ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ مجھے تلاش مت کرنا، میرا تمہارا ساتھ اتنا ہی تھا۔ میں نے صرف اسی مقصد کے لیے تم سے شادی کی تھی۔ تم بہت اچھے ہو، بہت بلند، بہت اعلیٰ ظرف۔ میرے جیسی لڑکی جو کبھی پروسٹیٹیوٹ بھی رہی ہو تمہاری رفاقت کے قابل نہیں۔ مجھے میری اس بددیانتی پر معاف کر دینا۔ میرا بچہ بالکل تمہارے جیسا ہوگا، تمہارے جیسا اچھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ تمکین، میں نے اسے بہت ڈھونڈا، بہت تلاشا، ڈیٹیکٹیو کی مدد بھی لی، لیکن وہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ بچہ دنیا میں آیا بھی یا نہیں، اگر آیا تھا تو اسی کے پاس تھا یا چھین لیا گیا تھا۔ میں اس بچے کے لیے جو میرا تھا ساری عمر اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے 3 سال اس کی تلاش میں جگہ جگہ کی خاک چھانی۔ آج بھی باقاعدگی سے میں ایک سراغ رساں کمپنی کو رقم ادا کرتا ہوں اس کی تلاش کے لیے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو مل جاتی، شاید وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ بس یہی ہے میری زندگی کی کہانی۔ تم کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو۔ لیکن تمکین کو کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ بات صرف یہ نہیں تھی کہ بقول آپی اور ان کے اور کوئی چوائس نہیں تھی، بات یہ بھی تھی کہ تمکین آرا کو افروز خان بھا گئے تھے اور انہوں نے بڑی خاموشی سے اس کے دل میں اپنی مسند سنبھال لی تھی۔ افروز نے کروٹ بدلی تو تمکین چونک کر بیڈ سے اتر آئی۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو بھی افروز سو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ باہر پہاڑوں کو ہلکی ہلکی دھند نے گھیر رکھا تھا، سرمئی سا منظر جیسے کسی نے پینٹ کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی باہر دیکھتی رہی اور پھر دھیمے دھیمے چلتے ہوئے افروز کی بیڈ تک آئی۔ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتی رہی اور پھر دبے قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ کچن میں آپا چائے بنا رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ آپا ہٹے، میں چائے بناتی ہوں۔ شہر بانو خاموشی سے پیچھے ہٹ گئیں اور باہر جاتے ہوئے انہوں نے بغور اس کے سوتے ہوئے چہرے اور سوچے ہوئے پپوٹوں کو دیکھا۔ میں نے سوچا جانے رات کتنی دیر سے سوئی ہوگی تو دیر سے اٹھو گی۔ نہیں آپا، میں تو جلدی اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھ کر یوں ہی باہر دیکھتی رہی۔ سامنے پہاڑی پر بنا ڈاک بنگلہ سرمئی بادلوں اور دھند میں لپٹا کوئی خواب کا سا منظر لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے اسے دیکھنا۔ ویران ہے کیا؟ اس نے ساس پین کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا، ابھی پانی بوائل نہیں ہوا تھا۔ جولائی اگست میں کچھ سیاح آتے ہیں ادھر، سر پھرے، ورنہ زیادہ تر بالا کوٹ کی طرف جاتے ہیں، آگے کاغان ناران وغیرہ۔ اس سال کے 9 مہینے تو خالی ہی رہتا ہے۔ ظفر علی خان ادھر ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، ان کا ہے یہ ریسٹ ہاؤس۔ شہر بانوں کو لمبی بات کرنے کی عادت تھی۔ میں نے سمجھا پی ٹی سی والوں کا ہوگا۔ ارے انہیں کیا ضرورت پڑی ہے یہاں اس چھوٹے سے گاؤں میں ریسٹ ہاؤس بنانے کی؟ وہ طنزیہ سی ہنسی ہنستے ہوئے باہر نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد تمکین چائے بنا کر باہر لے آئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، انہیں بیڈ ٹی لینے کی عادت تھی اور تقریباً 2 ماہ پہلے تمکین افروز کے لیے کافی بنانے کچن میں آئی تھی تو شہر بانو کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں بنا دیتی ہوں آپا، اور تب سے یہ ذمہ داری خود بخود تمکین نے لے لی تھی۔ مہر بانو تو دیر سے اٹھتی تھیں،
लेकिन آپا کو سویرے اٹھنے کی عادت تھی۔ افروز بھی جاگ رہا ہے کیا؟ چائے دانی سے ٹیکوزی ہٹاتے ہوئے شہر بانو نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا جو واپس کمرے میں جانے کے لیے لاؤنج سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے سمجھایا کرو تمکین کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھا کرے۔ پڑھتے ہیں آپا، بس کبھی کبھی۔ وہ عجب طرح سے مسکرائیں۔ تمکین بھی جانتی ہو کہ قبر میں پہلی پرسش نماز کے متعلق ہی ہوگی۔ جو وقت بچا ہے معافی تلافی کر لے۔ تمکین کے پورے وجود میں کچھ دیر کو کپکپی سی پیدا ہوئی۔ کوئی گہرا درد اندر دور تک وجود کو چھیلتا چلا گیا۔ خیر کہاں جا رہی ہو؟ وہ اب قہوہ پیالی میں ڈال رہی تھی۔ دیکھوں کہ افروز جاگے ہیں یا نہیں۔ وہ اب وہاں کھڑے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے شہر بانو آپا کی باتوں سے خوف آتا تھا۔ ان کی حقیقت بیان کرتی ہوئی باتیں اسے زخمی کرتی چلی جاتی تھی۔ عقیل کب تک آ رہا ہے؟ 9 بجے تک آ جائیں گے۔ تمکین نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ تو پھر ناشتہ تیار کر لو۔ آج دلبر اور اس کی ماں تو نہیں آئے گی، کل بتا گئے تھے۔ جی اچھا۔ دلبر اور اس کی ماں یہاں بنگلے میں کام کرتے تھے اور اس کے آنے سے پہلے تک تو کوکنگ بھی دلبر کی ماں ہی کرتی تھی۔ دلبر 10-11 سال کا لڑکا تھا جو باہر سے سودا وغیرہ لاتا تھا۔ ویسے فائدہ کوئی نہیں اتنی دور جانے کا۔ پہلے کبھی کوئی اس موذی مرض سے بچا ہے جو اب کوئی معجزہ ہو جائے گا؟ اور معجزے تو پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں بھائی، ہم بیچارے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ پتہ نہیں یہ شہر بانو آپا اتنی سنگ دل کیوں ہے؟ اندر کہیں ایک آنسو گرا تھا اور لب ذرا سے کانپے تھے۔ اس نے گھونٹ گھونٹ چائے پیتی شہر بانو کو دیکھا۔ اور افروز کہتا ہے کہ آپا کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ اور کیا محبت میں کوئی اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ میں تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی کہ… خیر تم بھی لے جا کر شوق پورا کر لو، حالانکہ خواہ کا تھکنا ہے۔ اپنے گھر اپنے بستر پر سکون سے مرنا اچھا ہے یا ہسپتال کے بیڈ پر ڈاکٹروں کی بے رحمی کا شکار ہو کر؟ تمکین کے لیے اب مزید وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی اور کچن میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگی۔ نہیں، افروز نہیں مرے گا، وہ نہیں مر سکتا۔ ہم نے ابھی زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے؟ شادی شدہ زندگی کے صرف 4 ماہ اور ان میں بھی 2 ماہ سے مسلسل پریشانی۔ کچھ دیر یوں ہی رونے کے بعد اس نے اپنا چہرہ پونچھا اور چولہا چلانے لگی۔ ابھی اس نے پراٹھوں کے لیے آٹا نکالا ہی تھا کہ عقیل آ گیا۔ عقیل بھائی، اسے دیکھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نو بی بریو، عقیل نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ افروز تیار ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا اور شہر بانو لاؤنج کے دروازے پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ چلیں بیٹھے، میں افروز کو جگاتی ہوں اور جب تک افروز تیار ہوتے ہیں آپ ناشتہ کر لیں۔ بہت سویرے نکلے ہوں گے۔ ہاں لیکن ناشتہ میں نے کر لیا تھا، بس چائے لوں گا۔ وہ شہر بانو کو سلام کر کے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو افروز بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آپ جاگ گئے افروز؟ وہ عقیل بھائی۔ ہاں میں نے اس کی جیپ کی آواز سنی تھی۔ افروز بےحد نکاہت محسوس کر رہا تھا، پہلے سے کچھ زیادہ ہی، شاید رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے، اس نے سوچا، لیکن وہ ہمت کر کے اٹھا۔ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ تمکین نے بنا کچھ کہے اس کے کپڑے نکال کر رکھے اور خود باہر چلی آئی۔ اور جب وہ ناشتہ لگا رہی تھی تب افروز بھی آ گیا۔ لیونگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے اس لاؤنج میں ہی ایک طرف ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی تھی۔ اماں جان شاید جاگ گئی ہوں تمکین، پوچھو ذرا وہ ناشتہ کمرے میں کریں گی یا یہاں، یا پھر رہنے دو، میں جاتی ہوں۔ عقیل سے باتیں کرتے کرتے شہر بانو نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں آپا، آپ آئیں ناشتہ شروع کریں، میں اماں جان کو ناشتہ دیتی ہوں۔ وہ دراصل آج دلبر اور اس کی ماں نہیں آئی تو اس لیے، وہ افروز کو بتا رہی تھی۔ تمکین نے جاتے جاتے سنا اور جب وہ اماں جان کو ناشتہ دے کر لیونگ روم میں آئی تو عقیل، افروز اور شہر بانو ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ آ جاؤ تمکین تم بھی۔ افروز نے اس کی طرف دیکھا۔ تمکین شہر بانو کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ افروز نے اپنی پلیٹ میں ایک سلائس رکھا ہوا تھا جسے وہ چائے کے ساتھ ذرا سا توڑ کر کھا رہا تھا۔ افروز آپ نے جوس نہیں لیا؟ اور آپ نے بھی عقیل بھائی؟ نہیں پلیز میرے لیے مت ڈالنا، عقیل نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ میں نے بتایا تھا صرف چائے لوں گا۔ افروز نے بھی منع کر دیا تھا، خود اس کا دل کچھ بھی لینے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن افروز بہت گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا اور محض اس کی خاطر اس نے ایک سلائس اپنی پلیٹ میں رکھا اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ شہر بانو بہت رغبت سے پراٹھا اور آملیٹ کھا رہی تھی۔ ہاں تو عقیل، میں تمہیں بتا رہی تھی کہ وہ لڑکا صرف 18 سال کا تھا، لاہور میں بالکل ہمارے گھر کے ساتھ گھر تھا اس کا، بیچارے کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ اور انہوں نے سر اٹھا کر باری باری تینوں کی طرف دیکھا۔ عقیل کے ماتھے پر ناگواری سے شکنیں پڑی تھیں اور افروز کی رنگت کچھ اور زرد ہو گئی تھی۔ دوسری بار تھراپی سے پہلے میں اسے دیکھنے اسپتال گئی تھی، مجھ سے کہنے لگا، آنٹی میری دادی کی عمر 80 سال ہے اور وہ زندہ ہیں اور میں صرف 18 سال کی عمر میں مر جاؤں گا۔
دادی کو مزید زندگی نہیں چاہیے، لیکن میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن بیچارہ لڑکا دوسری بار تھراپی کی اذیت نہ سہ سکا اور مر گیا۔ اور یہ سب بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر کسی دکھ کا تاثر نہیں تھا۔ تمکین کو یوں لگا تھا جیسے اس کا دل دکھ سے پھٹ جائے گا۔ اس نے افروز کی طرف دیکھا، جس کا ہاتھ ذرا سا لرزا تھا اور عقیل ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ ارے بیٹھو عقیل خان، ناشتہ تو کر لو۔ بڑا سا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے شہر بانو نے اس کی طرف دیکھا۔ تمکین بھی بے اختیار کھڑی ہو گئی تھی اور پتہ نہیں شہر بانو کو اتنے بلڈ کینسر کے مریض کہاں ملے تھے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی کا قصہ سناتی تھی۔ آپ کی یادداشت پر حیرت ہوتی ہے آپا، پوری زندگی میں ملنے والے سب مریضوں کے نام کیفیات سب ازبر ہیں آپ کو، عقیل کہہ رہا تھا۔ بس کیا بتاؤں، جب افروز کو دیکھتی ہوں تو یہ سب یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے جو افروز بھی۔ تمکین نے باہر نکلتے نکلتے سنا۔ وہ اب وہاں مزید رکنا نہیں چاہتی تھی۔ چائے تو پی لو تمکین، لیکن اسے چائے بھی نہیں پینی تھی۔ آپا کے پاس سوائے نا امیدی کے کچھ نہیں تھا اور وہ یہاں سے یوں نا امیدی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی جھولی تو امید کے سکوں سے بھر رکھی تھی اور آپا یہ جھولی خالی کرنے پر تلی تھی، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں، اسے مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں۔ بالوں میں تیزی سے برش کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے کہا، تبھی آہستگی سے دروازہ کھول کر افروز اندر داخل ہوا اور ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اس کے لمبے ریشمی بالوں کو اپنے ہاتھوں پر لپیٹنے لگا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں تمکین، کتنے ملائم، کتنے ریشمی۔ وہ انہیں ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ پلیز بالوں کی نرمی پھر کبھی چیک کیجیے گا۔ ابھی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں اور مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ پھر کبھی؟ اس کے لہجے میں نامعلوم سی حسرت تھی۔ اس کے بال چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے جلدی جلدی چٹیاں بناتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تمکین اب بھی سوچ لو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے سنا تھا آپا کیا کہہ رہی تھی؟ آپا کے پاس کہنے کے لیے اور ہے بھی کیا؟ وہ تڑپ کر مڑی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی پتھر دل کیوں ہے۔ پتھر دل نہیں، حقیقت پسند۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حقیقت پسند؟ جہاں بات اپنے پیاروں کی ہو افروز، وہاں حقیقت پسندی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تمکین کے لہجے میں تلخی تھی۔ اور آپا تو حیرت ہوتی ہے کیسے بات کر لیتی ہیں اس طرح کی۔ یہ مت بھولا کرو تمکین کہ وہ میری نہ سگی بہن ہے نہ سوتیلی، وہ صرف اماں کی بیٹی ہیں۔ میرا ان سے حقیقی رشتہ صرف اتنا ہی ہے کہ پتہ ہے مجھے، لیکن آپ ہی ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مجھے ایسا ہی لگتا ہے تمکین جب سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اٹھیں، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کل ہی پیکنگ کر لی تھی، بس آپ تیار ہو جائیں۔ میں تیار ہی ہوں، مجھے چینج نہیں کرنا۔ لیکن تمو، میں نے ابھی کیا کہا تھا کہ ایک بار پھر رات کو اس موضوع پر حتمی بات ہو چکی ہے افروز، اس نے قطعی لہجے میں کہا اور جوتے پہننے لگی۔ اوکے میم۔ افروز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تمکین نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ جوتوں والے ریک کی طرف بڑھ رہا تھا اور اپنے جوتوں کے اسٹریپ بند کرتے ہوئے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں میں مچل اٹھے۔ افروز، تمکین نے بہت آہستگی سے اسے بلایا تھا۔ افروز نے آنکھیں کھول کر اسے نہیں دیکھا، وہ سو رہا تھا۔ تمکین جو اس کی پائنتی کی طرف کھڑی تھی، ہولے ہولے چلتے ہوئے اس کے بیڈ کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئی اور جھک کر اسے دیکھا۔ اس کی سانس ہولے ہولے چل رہی تھی۔ ایک اطمینان بھری سانس لے کر وہ سیدھی ہو گئی۔ اب اس کی نظریں افروز کے چہرے پر تھیں، زرد رخساروں پر اس کی لمبی مڑی ہوئی پلکوں کا سایہ، اس کی خوبصورت اونچی ناک، کشادہ پیشانی پر بکھرے بال۔ بے اختیار اس نے دائیں ہاتھ سے اس کی پیشانی سے بال پیچھے ہٹائے۔ وہ بہت کم سوتا تھا، لیکن اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ پچھلے 15 دنوں میں وہ کچھ اور کمزور ہو گیا تھا اور مایوس بھی۔ عقیل کے ساتھ جب وہ لاہور پہنچے تھے تو سفر کی تھکان سے وہ نڈھال ہو رہا تھا اور بے حد شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا تمکین، مجھے کہیں مت لے کر جاؤ۔ جو میرے لیے لکھا ہے وہ اٹل ہے، اسے میں یا تم مٹا نہیں سکتے۔ پھر اب دیکھو، مجھے لگتا ہے جیسے تم جانتے ہو کہ کیا لکھا گیا ہے۔ ہمیں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا لکھا گیا ہے۔ پھر خواہ تمو کو پریشان مت کرو۔ تم تھک گئے ہو، رائٹ؟ ہم آج آرام کریں گے اور پھر کل ڈاکٹر کی طرف جائیں گے۔ عقیل نے تمکین کے بجائے جواب دیا تھا۔ اس رات وہ ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ یہاں میرا اپنا گھر بھی ہے ماڈل ٹاؤن میں، افروز نے ہوٹل کے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے تمکین سے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن وہاں تو کرائے دار رہتے ہیں۔ ہاں، لیکن صرف ایک پورشن میں۔ کل اسپتال جانے سے پہلے ہم وہاں جائیں گے۔ میں تمہیں وہ گھر دکھاؤں گا جہاں میرے بابا جانے کا بچپن، لڑکپن اور جوانی گزری، بلکہ جوانی کے صرف چند سال۔
وہ بےحد تھکا ہوا تھا، پھر بھی اس نے دیر تک عقیل اور تمکین سے باتیں کی تھیں، اپنے بچپن کی بہت سی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، بابا جانی کے ساتھ گزرا وقت۔ اس کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ تھا، انگلینڈ اور امریکہ کی باتیں، وہاں کی زندگی اور یہاں کے مسائل۔ اور پھر عقیل ہی اسے سونے کی تاکید کرتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تمو، عقیل کے جانے کے بعد اس نے کہا۔ کس بات سے؟ ہسپتال جانے سے۔ وہ اس وقت کسی ننھے بچے کی طرح لگ رہا تھا جو انجیکشن سے خوف زدہ ہو۔ سنا ہے کیمو تھراپی کا عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا پتہ ڈاکٹر کیا علاج تجویز کریں، اور پھر ضروری تو نہیں کہ ہم یہاں اسی جگہ علاج کروائیں، ہم کہیں باہر بھی جا سکتے ہیں افروز۔ یہاں شوکت خانہ میں بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، ہمیں ان کی رائے تو لینی ہے۔ کیا خبر کوئی اچھی بات؟ اس کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ نمودار ہوئی جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی نادانی پر مسکراتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تمکین، تم جو اتنی پر امید ہو، جب اچانک میں چلا جاؤں گا تو کیسے برداشت کرو گی، کیسے سہ پاؤ گی؟ پلیز تمکین، اپنے آپ کو یہ حقیقت برداشت کرنے کے لیے تیار کرو۔ افروز، آپ اچھی بات نہیں کر سکتے کیا؟ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ چلو اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ مسکرایا۔ تمکین کی آنکھوں میں آنسو اس سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ کبھی اس سے کوئی افسردہ کر دینے والی بات نہیں کرے گا، لیکن پھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور کوئی نہ کوئی بات کہہ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے شادی کی ابتدائی 3 ماہ کی ہر بات کو یاد کیا تھا اور اسی خوشی کو دوبارہ محسوس کیا تھا۔ تم نے جھیل سیف الملوک دیکھی ہے؟ وہ جب ہانی مون کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے تو افروز نے پوچھا تھا۔ ایک بار بہت بچپن میں اسکول کے ٹرپ کے ساتھ گئے تھے، پھر کبھی نہیں، اس نے بتایا تھا۔ میں جب یہاں تھا تو چھٹیوں میں ہمیشہ جایا کرتا تھا۔ ہم عموماً ناران میں ٹھہرا کرتے تھے، کئی بار بابا بھی ہوتے تھے، ورنہ صرف عقیل اور میں۔ اور یار تم کیسی لڑکی ہو، ایبٹ آباد میں رہ کر بھی جھیل سیف الملوک نہیں دیکھنے گئی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہم بھلا کیسے جا سکتے تھے؟ آپ ہی کا تو پتہ ہے نا آپ کو، اور ابھی جان تو آپ ہی کی وجہ سے کہیں جاتے ہی نہیں تھے۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر پہلے ہم جھیل سیف الملوک دیکھنے چلیں گے۔ تمہیں کیا بتاؤں کس قدر خوبصورت جگہ ہیں یہ۔ اور شنگریلا اسکردو، اس نے ایک بار شنگریلا کے متعلق پڑھا تھا اور اسے بہت اشتیاق تھا وہ جگہ دیکھنے کا۔ سب دیکھیں گے، گلگت کے برف زار، کشمیر کے لالا زار، میں تمہارے سنگ ہر خوبصورت جگہ پر جاؤں گا، لیکن پہلے جھیل سیف الملوک پر چلیں گے اور آنسو جھیل بھی دیکھیں گے۔ وہ اسے ان جگہوں کے متعلق بتاتا رہا، لیکن بتانے اور دیکھنے میں بہت فرق تھا۔ بالا کوٹ میں انہوں نے صرف ایک رات قیام کیا تھا اور ہوٹل سے باہر نکل کر وہ صرف سید احمد شہید کے مزار تک گئے تھے، پھر کچھ دیر باہر پتھروں پر بیٹھے وہاں کا حسن اور خوبصورتی محسوس کرتے رہے تھے۔ واپسی میں ایک جگہ اس نے ایک چھوٹی سی دکان پر لکڑی کے بےحد خوبصورت ڈیکوریشن پیس دیکھے تھے۔ واپسی پر لیں گے، افروز نے کہا تھا، اور واپسی پر 2 دن بالا کوٹ میں رکیں گے بھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ ناران کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ عقیل کے بار بار کہنے پر افروز نے اپنی جیپ وہاں بالا کوٹ میں چھوڑ دی تھی۔ یار تم ایک طویل عرصے بعد یہاں آئے ہو اور پھر ان راستوں پر پہلے بھی تم نے کبھی زیادہ سفر نہیں کیا ہے۔ یہاں صرف ماہر ڈرائیور ہی جو ان راستوں سے آشنا ہو سفر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی حادثے ہوتے دیکھے ہیں۔ یار مجھے کسی انہونی سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھو تم وہاں ہوٹل سے کوئی جیپ ہائر کر لینا۔ اوکے۔ بالآخر افروز نے اس کی بات مان لی تھی اور وہ صبح سویرے ایک کرائے کی جیپ پر ناران کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جیپ میں ان کے علاوہ بھی 4 افراد تھے اور افروز بہت جذبز ہو رہا تھا۔ ہم اپنی شادی کے بعد پہلی بار کسی سفر کے لیے نکلے ہیں اور غالباً یہ ہمارا ہانی مون ہے، اور ہم اجنبیوں کی طرح منہ بند کیے بیٹھے ہیں، اور یہ عقیل بھی خواہ مخواہ۔ میں تو انہی پہاڑوں میں پل کر بڑا ہوا ہوں۔ اب اگر ہم دونوں تنہا ہوتے تو تم میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوتی اور میں ان پیچ در پیچ خم کھاتے راستوں میں ڈرائیو کرتے، ایک طرف اونچے پہاڑوں اور دوسری طرف گہری کھائیوں میں تکتے ہوئے تم سے کئی رومانٹک باتیں کرتا، وہ باتیں جو اس ایک ہفتے میں تم سے نہیں کر سکا۔ اور اس پل کھاتی سڑک پر کہیں کسی جگہ جیپ روک کر، کسی ٹیلے کسی پتھریلے پہاڑ سے ٹیک لگا کر میں تمہاری کئی تصویریں بناتا اور تمہیں ان سفروں کا احوال بتاتا جو میں نے تمہارے بغیر کیے ہیں، اور جن سفروں میں مجھے ہمیشہ تمہاری کمی محسوس ہوتی رہی ہے۔ لیکن تب میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ نامعلوم سی کمی تمہارے ساتھ نہ ہونے کی ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے کاغان میں ایک باغ میں سیب کے درخت سے ٹیک لگائے لگائے اس سے کہی تھی، اور وہ ہنستی رہی تھی۔ وادی کاغان کا نام اسی چھوٹے سے گاؤں یا قصبے کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جیپ والے نے یہاں جیپ روکی تھی اور کہا تھا
جس کسی نے کچھ کھانا پینا ہے کھا لے، اور خود بھی وہ ایک چھوٹی سی دکان میں گھس گیا تھا اور باقی کے چاروں ٹورسٹ بھی جیپ سے اتر گئے تھے۔ وہ راول پنڈی سے آئے تھے اور تھوڑی بہت بات چیت افروز کے ساتھ ان کی ہوئی تھی۔ وہ غالباً اسٹوڈنٹ تھے، اب تک ان میں کچھ زیادہ بے تکلفی نہیں ہو سکی تھی۔ یہاں پتہ نہیں کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا نہیں، اس نے پوچھا تھا تب افروز اسے ایک چھوٹے سے چھپر نما ہوٹل میں لے آیا تھا، جہاں ایک شخص تندور میں روٹیاں لگا رہا تھا جبکہ کچھ لوگ بینچوں پر بیٹھے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لکڑی کی میزوں پر ایک چھوٹا لڑکا روٹیاں اور پلیٹیں رکھ رہا تھا۔ ان کے ساتھی بھی یہاں بیٹھے تھے، غالباً انہوں نے آرڈر دے رکھا تھا۔ ایک شناسا سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر انہیں دیکھ کر آئی تھی۔ افروز نے چپلی کباب اور روٹی کا آرڈر دیا اور آرڈر دے کر وہاں بیٹھنے کی بجائے وہ تمکین کا ہاتھ پکڑ کر چھپر کے پیچھے موجود باغ میں گھس آیا تھا۔ باغ درختوں سے بھرا ہوا تھا، اکثر درختوں پر پھل نہیں تھے۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کے درخت تھے، لیکن کہیں کہیں درختوں پر سیب تھے، لیکن وہاں زمین پر بہت گندگی تھی۔ انہونی ہونی ہو تو لاکھ تدبیریں کرو پھر بھی ہو جاتی ہے، اور مجھے اس سمے عقیل سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے عقیل کی بات کیوں مانی۔ افروز اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے محبت کی روشنی سی پھوٹتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں کسی خالی بینچ پر کھانا تیار ہونے کے انتظار میں کیوں نہیں بیٹھا تھا۔ وہاں اتنے سارے مردوں میں وہ تنہا عورت تھی، اور پھر جب چھپر سے لڑکے نے کھانا تیار ہونے کی آواز لگائی تو وہ دونوں کسی انہونی کے تصور میں لپٹے بینچ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ روٹیاں گرم تھیں لیکن کبابوں میں اسے ریت سی دانتوں تلے آتی محسوس ہوئی۔ فضا میں چربی پگھلنے کی مخصوص مہک تھی۔ تمکین نے آدھا کباب کھا کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس کباب سے بالکل مختلف ذائقے کا تھا جو اس نے ایک بار پشاور کے قصہ خوانی بازار میں کھایا تھا۔ افروز کے دانتوں کے نیچے بھی شاید کرچ کرچ ہوئی تھی، یا پھر پلاسٹک کی پلیٹوں کے چکنے کنارے جنہیں شاید کبھی بھی اچھی طرح نہیں دھویا گیا ہوگا دیکھ کر اس کا دل ایسا متلایا تھا کہ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ کھانا ناران جا کر ہی کھائیں گے۔ وہ جیپ کی طرف آ گئے تھے جبکہ ان کے ہمسفر بہت شوق سے کھا رہے تھے۔ یہاں کاغان میں بھی اچھے ہوٹل ہونے چاہیے۔ پہلے میں جب یہاں آیا تو میں نے یہی سوچا تھا، افروز نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا تھا۔ پھر ناران تک وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، یا پھر دائیں طرف اونچے پہاڑوں اور بائیں طرف نیچے ساتھ ساتھ بھاگتے دریائے کنہار کو جو کبھی نظر آتا اور کبھی غائب ہو جاتا۔ جب وہ ناران پہنچے تو ناران میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہنچے تو انہیں ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھتے اوپر ٹیرس پر بیٹھتے بے شمار لوگ نظر آئے۔ کچھ اپنا سامان اٹھائے آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ بہت رونق تھی۔ یہ جولائی کا وسط تھا، لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آ رہے تھے، اور وہ اتنے عرصے سے یہاں ایبٹ آباد میں تھی اور ایک بار بھی یہاں نہیں آئی تھی۔ افروز واش روم میں گیا تو وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ سامنے اونچے پہاڑ تھے، برف سے ڈھکے۔ سفید برف پر ڈوبتے سورج کی کرنیں پڑتی تھیں اور وہ مبہوت سی اسے دیکھتی رہی۔ پہاڑ سے ادھر کھڑکی کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کے سامنے ڈھلوان پر سیڑھیوں کی شکل میں ننھا سا کھیت تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سبز پودے سر اٹھا رہے تھے اور چمنی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی گھر تھا جیسے گھر اس نے راستے میں دیکھے تھے، جیسے پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ سیڑھیوں والے چھوٹے چھوٹے کھیت، گھر کے عقب میں دائیں بائیں یا سامنے چھوٹا سا ڈھلوانی چھت والا گھر۔ ہم جب ہوٹل سے باہر جائیں گے گھومنے تو میں اس گھر کو قریب سے جا کر دیکھوں گی۔ کھڑکی کے شیشے سے ناک ٹکاتے ہوئے اس نے دور برف پوش پہاڑ کو دیکھا جس کی سفید برف پر ڈوبتے سورج کی سرخی تھی۔ مجھے گھروں کی چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ افروز جانے کب اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا اور اب اس کے بالکل قریب شیشے سے ناک ٹکائے کھڑا تھا۔ پتہ ہے تمکین، میں نے جب جب سفر کیے دور دراز بستیوں اور شہروں کے، مجھے سیاحت کا ہمیشہ بہت شوق رہا ہے، اور میں چھٹیوں میں ہمیشہ نکل جاتا تھا کہیں بھی۔ جب پاکستان میں تھا تب بھی اور جب ملک سے باہر چلا گیا تب بھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب کبھی لمبے سفر کے بعد دور سے گھروں سے اٹھتا دھواں نظر آتا تو میں مسحور سا ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں تمکین، یہ دھواں مجھے کیوں اتنا مسحور کر دیتا ہے، جیسے زندگی ان گھروں کے اندر دھڑک رہی ہے۔ یہ دھواں زندگی کی علامت ہے۔ پتہ ہے بہت بار، سینکڑوں بار میں ان دھواں اٹھتے گھروں کے اندر تصور ہی تصور میں گیا ہوں۔ ایک نرم گرم حدت میں لپٹا گھر، چولہے کے پاس بیٹھی ماں اور آس پاس بیٹھے بچے، اور کھانا پکاتے ہوئے گاہے بگاہے مامتا بھری نظر بچوں پر ڈالتی ماں، ایک مکمل گرہستی۔ یہ منظر اتنا مکمل ہوتا ہے، اتنا بھرپور کہ میں گھنٹوں اس منظر سے باہر نہیں نکل پاتا، اور وہ بھی جیسے اس منظر میں ڈوب سی گئی تھی۔ دور پیچھے برف سے ڈھکے پہاڑ تھے اور ان کے دامن میں ہوٹل کے اس کمرے کی کھڑکی سے
بالکل نزدیک ایک چھوٹے سے ٹیلے پر بنا مکان، اس کی چمنی سے نکلتا دھواں، اندر چولہے کے گرد بیٹھی ماں اور اس کے گرد کھانے کا انتظار کرتے بچے۔ تمکین، افروز نے کھڑکی کے شیشے سے ناک ہٹا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ کھانے چلیں؟ نہیں، اب رات کو ہی کھانا کھائیں گے، اس وقت میں چائے منگواتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا اور وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ ہوٹل کی بیک سائڈ تھی۔ نیچے دو بچے ننگے پاؤں پتھروں پر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ سرمئی ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ آئی تھی۔ افروز چائے کا کہہ کر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بیگ سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ ابھی کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے ہی تھے کہ افروز اور اس کے پیچھے ٹرے اٹھائے ایک لڑکا تھا۔ لڑکے نے ٹرے تپائی پر رکھی اور بیڈ پر بکھرے کپڑوں کو دیکھا۔ سر، آپ ادھر کمرے میں استری مت لگائیے گا، لائٹ چلی جائے گی، جنریٹر چل رہا ہے، آپ کپڑے مجھے استری کے لیے دے دیں۔ آج سے 10 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تب بھی یہی مسئلہ تھا اور آج بھی، یعنی ابھی تک بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لڑکا ابھی تک کھڑا تھا۔ تب تمکین کو خیال آیا کہ وہ شاید کپڑوں کے لیے کھڑا ہے۔ نہیں، مجھے کپڑے استری نہیں کروانے۔ پتہ ہے تمکین، ہم چند دوست جب ادھر آتے تھے تو الیکٹرک کیٹل میں چائے بناتے تو کوئی نہ کوئی بھاگا چلا آتا چیک کرنے کے لیے کہیں ہم نے استری تو نہیں لگائی۔ میں تب بھی سوچا کرتا تھا کہ یہاں کئی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، خود کفیل ہو سکتے ہیں یہ لوگ۔ موسم سرما میں اکثر کیبل ٹوٹ جاتی ہے اور بجلی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے افروز اسے بتانے لگا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ یار، وہ جیپ والے ہمسفر لڑکے مل گئے تھے، وہ بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے جھیل تک جانے کا پروگرام انہی کے ساتھ بنا لیا ہے، صبح اکٹھے چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تمکین کچھ تھک سی گئی تھی لیکن پھر بھی وہ چائے پی کر افروز کے ساتھ باہر ٹیرس پر آ گئی۔ اگرچہ ہلکی ہلکی بوندا باندی اب بھی ہو رہی تھی لیکن ٹیرس پر برآمدے میں کرسیاں بچھائے جگہ جگہ لوگ بیٹھے تھے۔ سیزن کی وجہ سے رش بہت تھا۔ باہر کہیں کہیں روشنیاں جل رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر ریلنگ پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھتی رہی۔ دور پہاڑ اندھیرے میں ڈوبے تھے اور پانی کا شور تھا، اگرچہ دریا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمکین، بھیگ کر بیمار پڑ جاؤ گی، ادھر آ جاؤ۔ افروز نے اسے پکارا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ ان سے ذرا فاصلے پر کراچی کی کوئی فیملی بیٹھی تھی۔ ان میں ادھیڑ عمر عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ یہ سب لوگ جھیل سیف الملوک دیکھنے آئے تھے۔ اپنے حلیے اور لباس سے وہ کوئی بہت دولت مند نہیں لگتے تھے لیکن نیچر کو، پہاڑوں کو دیکھنے کا عشق انہیں یہاں لے آیا تھا۔ وہ سب کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اور افروز سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ فضا میں گوشت بھوننے کی خوشبو تھی۔ دائیں طرف ٹیرس کے ریلنگ سے اس نے دیکھا تھا ارم ہوٹل کے لان میں آگ جل رہی تھی۔ چکن ٹکا اور مٹن ٹکا بن رہا تھا۔ کہیں سیخوں پر پورا مرغا لٹکا ہوا تھا۔ ارم ہوٹل کا چرکا بہت اچھا تھا۔ جب آخری بار میں یہاں آیا تھا تو ہم اکثر ڈنر ادھر ہی کرتے تھے، افروز نے بتایا، اور آج بھی ڈنر ارم ہوٹل میں ہی کریں گے۔ اور جب وہ افروز کے ساتھ ارم ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں جا رہی تھی تو اس نے لان میں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ آگ پر بڑے بڑے کڑاہ دھرے تھے جن میں خستہ پراٹھے تلے جا رہے تھے۔ انہوں نے چکن ٹکا اور فرینچ فرائز منگوائے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ناران میں انہیں اتنا زبردست ڈنر ملے گا۔ اور جب وہ باہر نکلے تھے تو فضا میں خنکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی کا شور ترل ترل کانوں میں آتا، اور یہ سب اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ کچھ دیر یوں ہی سڑکوں پر چلتی رہے، لیکن افروز کچھ تھکن محسوس کر رہا تھا اور پھر صبح انہیں جھیل سیف الملوک دیکھنے بھی جانا تھا، اور ان کے ہمسفر لڑکوں نے کچھ دیر پہلے ارم ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بتایا تھا کہ انہوں نے جیپ والے سے بات طے کر لی ہے اور صبح بہت سویرے نماز کے فوراً بعد وہ نکلیں گے، اس لیے وہ ہوٹل واپس آ گئے تھے۔